Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 21, and the title of lecture number 21 is Public Relations and Brand Publicity. So today we will go into the detail of public relations, and we also discuss a comparison between public relations and other marketing activities. So before we start our formal lecture, we want to know what sort of the question that we will address today. So the first question that we will address today is what is public relations and how does it relates to IMC. The second question that we will address today is what are the strengths and limitations of brand publicity. Being a manager, you should have a very good idea what are the advantages and disadvantages if you want to go for the brand publicity. And number 3, what are the brand publicity tools? What sort of the options you have? Suppose if you want to go for the choice of brand publicity, so how you can start and what sort of the tools are available to use. And the last one is why is corporate communication important to IMC program. Again, for large companies, especially corporate organizations, multinational companies, it's very important. They always talk about the corporate communication. So what is corporate communication is, and suppose if you are part of the corporate communication, how you can manage it. So these are the few questions that we will address in today's lecture. So let's we start. Again, the first we have the chapter perspective. Again, chapter perspective, two major development recently. Number 1, public relations has forced all marketers to value stakeholders' relationships. IMC is helping to bridge the gap between public relations and marketing. Actually, initially, people always separate public relations with marketing. या आप ये समझ लें कि जो मार्केटिंग के लोग थे वो पब्लिक रिलेशंस को ओन नहीं करते थे और जो पब्लिक रिलेशंस के लोग थे वो मार्केटिंग के साथ काम नहीं करते थे. लेकिन 1990 में जब ये कॉन्सेप्ट आया रिलेशनशिप मार्केटिंग का, तो उसी वक्त फिर इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया गया कि पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग को आप इसमें इंटरलिंक करना चाहिए. पब्लिक रिलेशंस के जो लोग थे उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को और मार्केटिंग होती क्या है, स्पेशली ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज़, हाउ टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, उस सिलसिले में उन्होंने अपना नॉलेज ये इंक्रीज़ करना शुरू किया. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन के दरमियान एक लिंक क्रिएट किया जाए. इसी तरह क्या नाम है, जो मार्केटिंग के लोग थे उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, ये पब्लिक रिलेशंस है, उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है और उसको भी जैसे अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स हैं, उसके साथ पब्लिक रिलेशंस को भी लिंक करना चाहिए. ये नहीं है कि पब्लिक रिलेशंस में कोई और बात की जा रही है और आपकी मार्केटिंग जो सी है उसमें आप कोई और बात कर रहे हो. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पे आपका कोई और मैसेज आ रहा है, आप कोई और इमेज डेवलप कर रहे हैं, और मार्केटिंग से आपकी जो कैंपेन चल रही है उसमें आप कोई और इमेज कायम कर रहे हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन के दरमियान एक लिंक क्रिएट करें. यही वजह है कि आज हम पब्लिक रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं. तो थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं कि वही जो मैंने बात अभी आपसे की है, मार्केटिंग ट्रेडिशनली सेपरेट फ्रॉम दी PR एरिया, पब्लिक रिलेशंस ट्रेडिशनली सेपरेट फ्रॉम दी मार्केटिंग एरिया. यानी मार्केटिंग को ये समझा जाता था कि जी एक अलग चीज़ है, पब्लिक रिलेशन को समझा जाता था कि ये अलग चीज़ है, लेकिन
اگر آپ ان دونوں کو سیپریٹلی اس کو ہینڈل کریں گے، مینیج کریں گے، تو دین ہو سکتا ہے کہ آپ وہ جو اپنی آرگنائزیشن کا، اپنے برانڈ کا جو امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ نہ کر سکیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پر اس میں کوئی کانفلکٹ آئے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے اس نے ان دونوں کو آپس میں لنک کیا ہوا تھرو IMC انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کے درمیان ایک لنک قائم کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا جو میسیجز ہے وہ آپ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا مارکیٹ میں جائے یا میڈیا میں جائے اس میں ویریشن نہیں ہونی چاہیے، وہ میچ کرتا ہو آپ کے کارپوریٹ امیج کے ساتھ۔ تو اسی لیے آج کل جو ہے کمپنیز جو ہے پبلک ریلیشنز کو جو ہے وہ مارکیٹنگ کے ساتھ ہی اس کو کنسیڈر کرتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اوپننگ کیس ڈسکس کروں گا، اور یہ اوپننگ کیس جو ہے یہ اورکن ایک برانڈ کہہ لیں یا کمپنی کہہ لیں، یہ ان کا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ یعنی کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ انڈسٹریز، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے کیسز جو ہے اس کو لے کر آئیں تاکہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ ڈفرینٹ بزنسز جو ہے وہ امپروو ہو۔ تو آج جس کمپنی کا ہم کیس لے کر آئے ہیں یہ بھی انسیکٹیسائڈ یا آپ یہ سمجھ لیں پیسٹ کنٹرول میں ڈیل کرتی تھی۔ ان کا بزنس بہت اچھا تھا، دے آر گروئنگ بزنس، بٹ انفارچونیٹلی ان 2001 دے اسٹارٹ فیسنگ ڈکلائن ان سیل۔ 2001 کے بعد ان کی سیل کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جہاں پر بہت ساری یعنی ایڈورٹائزنگ یا مارکیٹنگ ٹیکٹکس یوز کی، وہاں پر انہوں نے پبلک ریلیشننگ کو بھی بہت افیکٹولی یوز کیا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ان کے چیلنجز کیا تھے، انہوں نے ان کو آنسر کیسے کیا اور اس کے ریزلٹس کیسے آئے۔ چیلنج ان کا یہ تھا کہ اوور کم اے ڈاؤن ٹرن ان سیلز، کہ ان کی سیلز میں جو ڈاؤن ہو گئی تھی یا اس میں سیلز سلو ہو گئی تھی اس کو امپروو کرنا تھا۔ اور انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، این IMC پروگرام فیچرنگ دی اسمتھسونین اورکن انسیکٹ سفاری with traveling insect zoo exhibit supported by local PR activities that partnered with schools and museums, also supported by a specially designed website۔ انہوں نے کیا کیا، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ایک انسیکٹ زو کی یعنی آلریڈی بنا ہوا انسیکٹ زو تھا اس کو رینوویٹ کرنے کے لیے، اس کو امپروو کرنے کے لیے کافی سارے فنڈز دیے۔ ایک تو انہوں نے وہ انسیکٹ زو کو امپروو کیا، اس کو پروموٹ کیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی ہی طرح ایک کیا نام ہے سفاری، یعنی ایک بہت بڑے ٹرک پہ، جیسے کہ آپ نے پچھلی پکچر دیکھی، انہوں نے وہ ساری چیزیں جو سے انکارپوریٹ کی، اس پہ ڈفرینٹ ملٹی میڈیا ایکٹیویٹیز یوز کی، وہاں پہ ویڈیوز دکھائی جا رہی تھیں، وہاں پر بروشرز ہوتے تھے، وہاں پر کچھ سیمپلز پڑے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ کون کون سے انسیکٹس جو سے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور کون کون سے انسیکٹس جو سے ہیں وہ بینیفیشیل ہیں، یعنی کہ آل اباؤٹ انسیکٹس۔ اب دیکھیں کتنے انٹرسٹنگ ہے کہ نارملی ہم لوگ اس میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اور کوئی پیسٹ کنٹرول کمپنی جو سی ہے وہ آ کے آپ کو انسیکٹس کی ہسٹری یا ان کی انفارمیشن نہیں بتاتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو وہ پورے یعنی کہ آپ یہ سمجھیں ایک فلوٹ سا بنایا، ایک ٹرک کے اوپر انہوں نے ساری چیزیں ارینج کی، اور اس کو انہوں نے نام دیا ٹریولنگ انسیکٹ زو ایگزیبٹ، اینڈ دے اسٹارٹ موونگ اینڈ دے اسٹارٹ ٹریولنگ انٹو ڈفرینٹ سٹیز۔ اسی طرح انہوں نے اس کو ساتھ کیا کیا کہ انہوں نے PR ایکٹیویٹیز، دے لنک دیئر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ود دی پبلک ریلیشننگ، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ڈفرینٹ اسکولس کو، یونیورسٹیز کو، اینٹمالوجسٹ کو انہوں نے ان کو انوالو کیا اور ان کو ساتھ لے کر گئے چلے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ ہے، اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی تھا کہ جہاں پر لوگوں کو کچھ اویئرنیس دی جائے اباؤٹ انسیکٹ کے ساتھ، ان کو یہ میسج بھی دیا جائے کہ اگر یہ انسیکٹس جو سے خطرناک ہیں، پوائزنس ہیں، تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہماری کمپنی کون کون سی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں۔
اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے وہ ڈفرینٹ یعنی کہ اسکول کالجز انسٹیٹیوشنز میں جہاں پہ پہلے سے ٹائم فکس ہوتا تھا، لوگوں کو بتایا ہوا ہوتا، وہاں جا کے لوگوں کو پریزنٹیشنز دیتے تھے، انفارمیشن دیتے تھے، ان کو ڈفرینٹ قسم کے انسیکٹس ان کو دکھاتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے جو بھی ان کی میسیج تھا وہ ان کو کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ اگر آپ ہماری یہ سروسز ہیں یہ چاہیے تو آپ ہم سے بتائیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اسپیشلی ڈیزائن ویب سائٹ بھی بنائی، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے جو آپ کے پلانز بنتے ہیں اس میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ سب لوگ جب کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ساتھ ایک اپنی ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ بھی ضرور اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اب ریزلٹس کیا ہے؟ 512 پریس سٹوریز جنریٹنگ 66 ملین امپریشنز۔ ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ 512 پریس سٹوریز کے جو آپ کے پریس میں جو سٹوریز آئی ہیں وہ 512 کے قریب جنریٹ ہوئی، یعنی کہ انہوں نے اتنی اچھی ایکٹیویٹی کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ سٹوری ایسے تو نہیں بنتی ہے، اگر آپ نے کوئی ایک یعنی کہ کوئی ایونٹ کیا تو اس کی ایک سٹوری بنے گی، تو انہوں نے کتنی ڈفرینٹ جگہوں پر کتنی انہوں نے ڈفرینٹ ایفرٹس کیے، جس کی وجہ سے 512 پریس سٹوریز ڈیولپ ہوئیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ 66 ملین امپریشن، یعنی کہ ان کی جو ویب سائٹ تھی اس کو تقریباً 66 ملین لوگوں نے وزٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو رزلٹ ان کا تھا کہ جو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جو سیلز جو وہ ڈاؤن ہو گئی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اپنی سیلز کو انکریز کیا جائے۔ اب اس سائٹ پر کیا ہوا کہ 70% انکریز ان اورکن سیلز لیڈز ان دی سفاری مارکیٹ۔ تو جن جگہوں پر یعنی کہ وہ گئے وہاں پر ان کی سیل جو ہے وہ تقریباً 70% جو ہے وہ انکریز ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پبلک ریلیشننگ کو اچھی طریقے سے یوز کریں، اٹس ریئلی اے ویری گڈ وے ٹو پروموٹ ٹو انہانس یور امیج۔ تو اسی لیے میں نے یہ ایک کیس ایسا چوز کیا ہے کہ جہاں پر نارملی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جاتی، یا اگر وہ کرتے ہیں تو اس قسم کی کوئی یعنی کہ وہ ٹول یوز نہیں کرتے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جی ایڈ دے دیں، بینرز لگا دیں، اس کے علاوہ جو ہے یا اسپیسیفک میگزین میں اپنا ایڈورٹائزمنٹ دے دیں، یا لیفلیٹ ڈراپ کر دیں، یا بہت زیادہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پبلک ریلیشننگ کو جو ہے اپنی مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں بہت نائسلی یوز کیا، اور اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ ہم سب کچھ ڈسکس کر رہے ہیں پبلک ریلیشنز کا، لیکن ابھی تک ہم نے اس کی ڈیفینیشن ڈسکس نہیں کی۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے اس کی ڈیفینیشن آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پبلک ریلیشنز PR a communication function used to promote mutual understanding between an organization and its various stakeholder groups۔ اب یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک کمیونیکیشن ہے، اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ نے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، کہ یعنی کہ آپ ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں اور اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اس کی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دونوں سائڈ پر ایک ہی بات ہو رہی ہو۔ اور آپ یہ سب کچھ کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈر سے، جو آپ کے کیا نام میں کسٹمرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے امپلائیز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کیا نام میں شیئر ہولڈرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں، یعنی کہ آل دوز پیپل ہو ہیو انٹرسٹ ان یور کمپنی، آپ ان کے لیے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں پبلک ریلیشنز۔ اب ہم ڈسکس کریں گے پبلک ریلیشن رسپانسبلٹیز، کہ سپوز اگر آپ پبلک ریلیشن کو ڈیل کر رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ انوالو ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی جو سی ہے وہ یہ ہے کہ سرو ایز دی آفیشیل چینل آف انفارمیشن۔ پبلک ریلیشننگ کے جو لوگ ہوتے ہیں یا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ جو ان سے جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ کمپنی کے ایکچولی آفیشیل اسپوکس پرسن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کمپنی جب اپنی کوئی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ، ریلائبل اسٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہے، دیٹ از فرام دا پبلک ریلیشننگ آفس یا پبلک ریلیشننگ کے تھرو ہی وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے۔
تو اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بیسک رسپانسبلٹیز میں فرسٹ ون از سرو ایز دی آفیشیل چینل آف انفارمیشن. نمبر 2, کیپ دی پبلک اویئر آف آرگنائزیشنز ایکٹیویٹیز. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آرگنائزیشنز اینڈ پر کیا ہو رہا ہے, آرگنائزیشن کیسے کام کر رہی ہے, اس کے ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں, اس کا کیا پروفٹ مارجنز کیا ہیں, کسی نئے بندے نے اس کو جوائن کیا ہے, کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے, کوئی ایشو آ گیا ہے, کوئی پبلک میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے, تو یہ ساری جو سی چیزیں جو سی دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں, کیپ دی پبلک اویئر آف آرگنائزیشنز ایکٹیویٹیز. جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, بزنس ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, کوئی نیو پروڈکٹ لانچ ہے, یا کیا نام ہے کوئی کلیریفیکیشن دینی ہے, یا کیا نام ہے کسی ایشو پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے, تو سب سے جو ریلائبل جو سورس ہوتا ہے دیٹ از دا پبلک ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ اور پیپل. پھر اس کے علاوہ ایک اور رسپانسبلٹی جو سی ہے دیٹ از کوآرڈینیٹ ریلیشن شپ ود اسٹیک ہولڈرس. اب جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں, لائک کیا نام ہے آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, آپ کے کیا نام ہے کسٹمرز ہیں, آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں, اب ان کے درمیان جو ریلیشن شپ جو ہے اس کو مینٹین کرنا, اس کو ڈیولپ کرنا, یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ اگین یہ جو کوآرڈینیشن کی جو جاب ہے بٹوین دی اسٹیک ہولڈرز, اگین اٹس دی رسپانسبلٹی آف دی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ. نمبر 4 پہ پبلک ریلیشن رسپانسبلٹیز میں آئے گا کلیکٹ اینڈ اینالائز اسٹیک ہولڈر ایٹیچیوڈس. اگین اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے ٹوورڈز کمپنی, ٹوورڈز اٹس پروڈکٹ, ٹوورڈز ادر ایشوز, اگین اٹس دی رسپانسبلٹی آف دی پبلک ریلیشن پیپل کہ وہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے اس کو کلیکٹ کرتی ہے, اس کو اینالائز کرتی ہے, اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا نام ہے اس کے اسٹیک ہولڈرز کمپنی کے متعلق, اس کی پالیسیز کے متعلق, اس کی پروڈکٹس کے متعلق, یا ان کا جنرل اوپینین کیا ہے. اگین یہ ساری ٹاسک جو سی ہے, یہ ساری رسپانسبلٹی جو سی ہے یہ پبلک ریلیشننگ والوں کی ہے. اسی طرح کیا نام ہے نیکسٹ جو سے پلان اینڈ ایڈمنسٹریٹ انفارمیشن پروگرامز. پبلک ریلیشنز والے اور کیا کام کرتے ہیں, وہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں. آپ کے جتنے بھی انفارمیشن سے ریلیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کمپنی کے بہاف پہ کوئی بھی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, کوئی آپ کی پریس ریلیز ایشو کرنی ہے, کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے, یا آپ نے کوئی اور اسٹیٹمنٹ دینی ہے, یعنی کسی قسم کی بھی کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ پاس آن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پلاننگ کون کرے گا, اس کو ایڈمنسٹر کون کرے گا, اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے. اگین رسپانسبلٹی لائز ود پبلک ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ. اور فائنلی کوآرڈینیٹ دی پروگرامز ود ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز. اور اس سلسلے میں اگر آپ کو کیا نام ہے اپنے دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو سے آپ کے لوگ انوالو ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی انٹریکشن کرنی ہے تو یہ بھی جو ہے آپ کو ہیلپ چاہیے, کوآرڈینیشن کرنی ہے. اگین اٹس دی رسپانسبلٹی آف دا مارکیٹنگ ریلیشن شپ پیپل. تو یہ کیا نام ہے کچھ یعنی رسپانسبلٹیز ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر انفارمیشن کی بات آئے گی, جہاں پر آپ نے کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے آن بیہاف آف دی آرگنائزیشن, اٹس دی رسپانسبلٹی آف پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ. سملرلی جہاں پہ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے ریگارڈنگ اٹس ود دا اسٹیک ہولڈرز ہے یا ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز ہیں, وہ بھی جو سی ہے دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ. اب پی آر ایکٹیویٹیز کیا ہیں پبلک ریلیشنز کی؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں. فرسٹ ون از برانڈ پبلسٹی. برانڈ کی جتنی بھی پبلسٹی ہے اس میں پبلک ریلیشنز کے لوگ انوالو ہوتے ہیں. اس کو یعنی کہ لوگوں میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اس کا امیج اسٹیبلش کر رہے ہیں, اس کے لیے پبلک ریلیشنز کے لوگ بھی ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیا ریلیشنز, آپ کا جتنے بھی میڈیاز ہیں اس کے ساتھ جو سے آپ کے جو ریلیشن جو سے اگین اٹس پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے میڈیا کے ساتھ اچھے ٹرمز ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ میڈیا میں آپ کا اچھا امیج آئے. سپوز اف اینی تھنگ گوز رانگ ود دی آرگنائزیشنز,
that will not be publicized in the media. اگر آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے آپ انہیں کہیں گے کہ جی یا تو وہ نیوز آئے نہیں، اگر آئے تو وہ اس طرح نہیں آئے گی کہ جس طرح کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو، یعنی کہ ایک بہت سی بیسک یا سیف سیکیور قسم کی نیوز آئے گی جس سے کہ کمپنی کا جو امیج ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ اب یہ سارا جو ہے یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جی میڈیا وہ کیوں نہیں کرے گا، میڈیا اس کی انٹینسٹی کو لو کیسے کرے گا، یا میڈیا جو ہے آپ کی فیوریبل نیوز ہی کو کیوں پبلش کرے گا۔ اس کے لیے نیچرلی یہ پی آر ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے، جہاں پر آپ میڈیا کے ساتھ پبلک ریلیشن کے لوگ جو ہیں ہمیشہ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب کبھی ان کو ضرورت پڑے وہ میڈیا کو اپنی فیور میں یوز کر سکیں، اپنی کمپنی کے امیج کو بہتر پریزنٹ کرنے کے لیے یوز کر سکیں، اور کوئی چیز نیگیٹو جو ہے وہ کمپنی، برانڈ، امپلائیز، اسٹیک ہولڈرز یا مینجمنٹ کسی کے متعلق کوئی نیگیٹو چیز جو سی ہے وہ میڈیا میں نہ جائے۔ اسی طرح آپ کا کیا نام ہے کارپوریٹ کمیونیکیشنز، ہم اس کو لیٹر آن ڈسکس بھی کریں گے کارپوریٹ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، لیکن یہاں میں جسٹ آپ کو آئیڈیا دینا ہے کہ وہ ساری کمیونیکیشن جو کہ آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کرتی ہے، وہ کوئی بھی بیان دیتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، اگین اٹس پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز۔ یہ پبلک ریلیشنز کے ہی لوگ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے میڈیا میں یہ بات کرنی ہے، آپ نے اس موقع پر یہ بیان دینا ہے، آپ نے اس ایشو کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ ان کے پرسنل پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ذاتی خیالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ کیا نام ہے کمپنی کے بیہاف پہ میڈیا سے، پبلک سے یا کسی بھی فورم پر بات کریں گے تو وہ وہی بات کریں گے جو کہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو کمیونیکیٹ کی ہوگی، جس سے کہ ان کی کمپنی کا امیج جو ہے وہ امپروو ہوتا ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کارپوریٹ کمیونیکیشنز، کہ آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ کیسے کمیونیکیٹ کر رہی ہے۔ امپلائی ریلیشنز، اگین پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز ہیں کہ امپلائیز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہیں وہ اچھے رہوں، ایشوز نہیں آئیں، ڈفرینسز کریٹ نہیں ہوں، اور وہ کمپنی کے متعلق پازیٹیو امیج لیں، اور یہی بات وہ باہر جا کر کریں۔ اگین یہ ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے یا کس کے انڈر آئے گا؟ یہ پبلک ریلیشن ایکٹیویٹی کے انڈر ہی آئے گا۔ اسی طرح ہر کمپنی جو سی ہے وہ بہت سارے فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ کہاں ڈپازٹ کروائیں گے، اگر انویسٹمنٹ شارٹ ہے، اگر آپ کو لون چاہیے آپ کہاں سے لیں گے؟ نیچرلی کوئی بھی بزنس جو سے فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، اور آپ کو ویریس سٹیجز پر جو سے فائنانشل انسٹیٹیوشنز کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں فائنانشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ بہت اچھے ہوں، اور ان اچھے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ پبلک ریلیشنز کا ہی ہے، کہ آپ پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز کے تھرو ان بینکس کے ساتھ، ان فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، ان انویسٹرز کے ساتھ آپ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، کہ تاکہ آپ کو جب ان کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں، آپ کو سپورٹ کریں، اور آپ کی جو فائنانشیل جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو نیڈز ہیں، وہ کسی طرح بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ اچھا، اس سے نیکسٹ جو ہے دیٹ از کرائسس مینجمنٹ۔ نو ڈاؤٹ کوئی بھی کمپنی کتنی بھی اچھی ہو سم ٹائمز وہ کرائسس میں آ جاتی ہے، تو اس صورتحال میں اگر کمپنی کرائسس میں، کرائسس کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی فائنانشیل کرائسس بھی آ سکتا ہے، کوئی مینجمنٹ کرائسس بھی آ سکتا ہے، کوئی اور کیا نام ہے کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ بھی کوئی کرائسس آ سکتا ہے، تو کسی قسم کا بھی کیا نام ہے کوئی جب ایشو آ جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتا ہے، تو یہ آپ کی پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز ہی ہیں کہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، اور کمپنی کو جو ہے اس کرائسس سے باہر نکالتی ہیں، یا جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو منیمائز کرتی ہیں۔ تو دیز آر دا فیو PR ایکٹیویٹیز۔
Next is what is brand publicity. Brand publicity, as far the definition is concerned, is the use of non-paid media messages to deliver brand information designed to positively influence customers and prospects. अब ये जो है ब्रांड पब्लिसिटी क्या है कि ये नॉन पेड मीडिया है. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग जो सी है वो पेड फॉर्म ऑफ, यानी ये आपकी प्रमोशंस होती हैं. ये जो है ये नॉन पेड मीडिया मैसेजेस हैं. और इसमें क्या होता है कि आप अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहते हैं और इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को और अपने जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उनको. दिस इज ब्रांड पब्लिसिटी एंड अगेन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग पीपल. ब्रांड पब्लिसिटी जो प्रोसेस जो है उसमें क्या है कि इसमें यह है कि रिव्यूइंग द सिचुएशन, कि ये प्रोसेस जो है कैसे स्टार्ट होता है. आप जो है सिचुएशन को रिव्यू करते हैं और उसमें आप ये देखते हैं कि फिट्स विद ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल SWOT असेसमेंट, कि जहां पर आप SWOT एनालिसिस करते हैं, वही स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, और उसमें आप ये देखते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो इंटरनली और एक्सटर्नली कहाँ पर फिट बैठ रही है. और उसके बाद सेकंड आप क्या करते हैं कि जैसे आपको हमेशा बताया गया है कि जब भी आप कोई एनालिसिस करते हैं तो उसकी बेस पर आपने क्या करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होते हैं. इसमें भी क्या है, अब जो ब्रांड पब्लिसिटी प्रोसेस जो है इसमें भी आप पहले तो सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और उसके बाद ये है कि आप ना अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको सेट करेंगे. अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या है, सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग बट कैन ऑल्सो इंक्लूड, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं जैसे आपके एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जो डिफरेंस है, एडवर्टाइजिंग में भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन पब्लिक रिलेशंस के जो ऑब्जेक्टिव है इसमें आपने करना होता है क्रिएटिंग वर्ड ऑफ माउथ बज एक्साइटेड टॉक अबाउट अ ब्रांड. देखिए पब्लिक रिलेशनिंग में मोस्टली क्या होता है, इसमें आपका यानी कि वर्ड ऑफ माउथ जो है, यानी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आप यानी कि मैसेज कम्युनिकेट करते हैं. अब आपने पब्लिक रिलेशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना होता है कि आपने कोई ऐसी यानी कि एक्साइटेड टॉक जो सी उसको इनिशिएट करना होता है. कोई आप ऐसी बात करते हैं कि जो आपने किसी एक को बताई, वो उससे दूसरे को बताएगा, वो जाके 4 और लोगों को बताएगा, फिर वो 4 लोग जो से मज़ीद 8 लोगों को बताएंगे. तो जिसको हम कहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ, कि एक बंदे से दूसरे के पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन उसको जो इनिशिएट करता है या जो वो जो इन्फॉर्मेशन जो सी है सबसे पहले जो सी है वो बहुत टेक्टफुली जो है ना, वो पब्लिक रिलेशंस के लोग ही उसको शेयर करते हैं. वो मीडिया में उसको शेयर कर सकते हैं, किसी पर्सनैलिटी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी क्या नाम है इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ वो कर सकते हैं, कोई क्या नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो उसको मीडिया में ला सकते हैं. तो वो होता क्या है कि वो जो आपकी एक्साइटेड टॉक अबाउट अ ब्रांड जो होता है वो फिर यानी कि थ्रू वर्ड ऑफ माउथ इट स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव में ये है कि आपने वही जो है कि आपने जो एक्साइटेड टॉक अबाउट जो है वो आपने डिसाइड करना होता है और उसके लिए आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होते हैं कि अगर मैं ये चीज़ इनिशिएट करूँगा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर उसके बाद उसी तरह ही आपने, जैसे हम हमेशा कहते हैं, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, कि आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, कुछ आपके शॉर्ट टर्म्स होंगे, और उसमें क्या ट्रेडिशनल मीडिया वो आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या जो भी आपके उसके अलावा है, रेडियो, टीवी, और उसके अलावा आप गुरिल्ला मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. अनकन्वेंशनल, कोई आपके पास न्यू आइडिया है किसी यानी कि अनोखे अंदाज में, नए अंदाज में, अगर आप उस तरह अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यस इट्स पॉसिबल. फिर उसके अलावा वायरल मार्केटिंग, स्प्रेडिंग वर्ड ऑफ माउथ वाया द इंटरनेट. अब वायरल मार्केटिंग क्या है, ये सेम वही क्या नाम है वर्ड ऑफ माउथ है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपकी थ्रू यानी ये इंटरनेट होता है. बल्कि आजकल ये जो आपके जो SMS भी आते हैं, ये भी सम सॉर्ट ऑफ वायरल मार्केटिंग ही है कि एक SMS आता और कहा जाता है कि 10 मज़ीद लोगों को भेज दें.
وہ 10 لوگوں سے، پھر اس کے بعد مزید 10 لوگوں سے، ان سے مزید 10 لوگوں کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہے، کہ وہ کتنے زیادہ. اس طرح بہت ساری ای میلز آتی ہیں ہمیں، ہم ریسیو کرتے ہیں، ہمیں پسند آتی ہیں، ہم اپنے کانٹیکٹ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں، ان میں سے پھر آگے مزید وہ اپنے ان کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بھی بالکل اسی طرح ہی کام کرتی ہے جس طرح کہ ورڈ آف ماؤتھ کام کرتا ہے. اور کیونکہ انٹرنیٹ اور اس کے تھرو یعنی کہ ان میڈیاز کے تھرو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں وائرل مارکیٹنگ. سو دیز آر دا یعنی 3 اسٹیپس آپ کا پروسیس ہے برانڈ پبلسٹی پروسیس. بہت ایزی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ریویوئنگ دی سچویشن، آپ نے فرسٹ آپ انالیسس کریں گے انٹرنل ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہی آپ کا جو بڑا فیمس ٹول ہے سارٹ، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کی بیسس پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں. اور جب آپ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کر لیں گے تو اس میں پھر آپ نے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ پبلسٹی ہے، اس میں پھر آپ نے کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ سی ایکسائٹڈ سی کوئی اسٹوری ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکے. اور ڈیولپنگ اسٹریٹجیز میں پھر آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ وائرل مارکیٹنگ یوز کریں، آپ نے ورڈ آف ماؤتھ یوز کر رہے ہیں، یا آپ کیا نام ہے اور اس کے علاوہ جیسے پریس ریلیزز ہو سکتی ہے، پریس کانفرنسز ہو سکتی ہیں، انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ کوئی ڈنر ہو سکتا ہے، کسی اور فورم پر کوئی اسپیچ ہو سکتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا نام ہے اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس کیا ہے ٹو ڈو دی برانڈ پبلسٹی. اچھا اس کے بعد کیا نام ہے اگین ایک آپ سے کیس ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جب ہم آگے مزید ڈسکس کریں تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہوں. یہ جو ہے کیس، یہ ایک میرٹیگ منی واشنگ مشین کا ہے. میرٹیگ مشینز آپ نے دیکھا ہوگا کہ واشنگ مشینز 2 طرح کی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں پر جو سے نارملی یوز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹاپ لوڈ، یعنی ان میں ہم کپڑے جو سے اوپر سے ڈالتے ہیں. یہ مشین جو سی اس طرح ہوتی ہے اور ہم اس میں کپڑے اوپر سے ڈالتے ہیں واشنگ کے لیے. ایک دوسری طرح کی مشینز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سامنے یہ پکچرز بھی میں نے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اب یہ جو مشینز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فرنٹ لوڈ. اس میں جو ہے اس کے سامنے سے جو ہے نا آپ کپڑے واشنگ کے لیے اس میں ڈالتے ہیں. یعنی کہ 2 مشینز ہیں اور دونوں کا کام ایک ہی ہے کہ وہ واشنگ کرتی ہیں. لیکن کلچرل ڈیفرنسز کی وجہ سے بعض کنٹریز میں جو ہے وہ ٹاپ لوڈ پسند کی جاتی ہیں، بعض کنٹریز میں جو ہے فرنٹ لوڈ ہے. ہمارے پاکستان میں بھی سو فار موسٹلی جو ہے وہ ٹاپ لوڈ مشینز یوز ہوتی ہیں، لیکن ابھی آہستہ آہستہ فرنٹ لوڈ مشینز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اربن ایریاز میں اسپیشلی سٹیز میں جو ہے لوگ فرنٹ لوڈ واشنگ مشینز کو بھی یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو سے میرٹیگ نے جب اپنی فرسٹ انہوں نے فرنٹ لوڈ مشین جو سی جب انہوں نے اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے ڈفرینٹ پبلک ریلیشننگ ایکٹیویٹیز جنریٹ کی. اب دیکھیں یہ بہت رسکی ہے کہ جی آپ ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں، ایک نیا ڈیزائن لے کر آ رہے ہیں، ایک نئی شیپ لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نا پبلک ریلیشننگ ایکٹیویٹیز کو یوز کریں. لیکن آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نام ہے چیلنجز کیا آتے ہیں، اس کے ریزلٹس کیا آئے ہیں، اور انہوں نے کیسے اس کو ایڈریس کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ریزلٹس آئے. چیلنج یہ تھا کہ ہیلپ انٹروڈیوس دی نیو نیپچر واشر. اس کا جو انہوں نے نام رکھا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ میرٹیگ کمپنی نیم تھا اور نیپچر واشر جو ہے برانڈ نیم. تو انہوں نے کیا کیا کہ a public relations program featuring New York launch party for news media and appliance dealers starring the Maytag lonely repairman and famous TV moms. انہوں نے کیا کیا کہ ایک نیو یارک میں اس کی ایک لانچ پارٹی، پروڈکٹ لانچ پارٹی ارینج کی، جس میں انہوں نے نیچرلی میڈیا کو بلایا تاکہ ان کو پریس میں کوریج مل سکے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو ڈفرینٹ اپلائنسز کے ڈیلرز سے ان کو انوائٹ کیا تاکہ دیکھیں میڈیا کو جب پتہ چلے گا، ڈیلرز کو پتہ چلے گا، یہی وہ لوگ ہیں، میڈیا جا کے پریس میں دے گا، ڈیلرز جا کے کنزیومر سے بات کریں گے، کسٹمر سے بات کریں گے. تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا کہ ایک تو لونلی ریپیئر مین کے جی یہ اتنی پرفیکٹ مشین ہے کہ وہاں پر بیچارہ ریپیئر مین جو سا تھا جس کا کام ریپیئرنگ ہے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے یا اس پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ بتانے کی کوشش کی
کہ یہ بڑی ریلائبل اور یعنی ڈیفیکٹ فری مشین ہے اور یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم while you are using this machine. That's why کہ اس کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے, اتنی اچھی اس کی یعنی کہ ایفیشنسی ہے کہ جو ریپیئر پہ جو لوگ ہیں وہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں. سملرلی کیونکہ اسٹل جیسے ہمارے یہاں پر واشنگ جو ہے وہ زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے یہ خواتین کا کام ہے, ویسٹ میں بھی انہوں نے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی اٹس اے مور ٹورڈز اے فیمیل جاب. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جی کچھ فیمس ٹیلی ویژنس کی جو مامس تھیں, جو مدرس تھیں, ان کو اس گیدرنگ میں انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ جسٹ ٹو دیکھیں آپ سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, پاپولر سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. اور اگر وہ سیلیبریٹی آپ کی کیا نام ہے پروڈکٹ کے متعلق بات کرے تو وہ ایک اور آپ کی پروڈکٹ کو ایک اسٹرانگ امیج بنتا ہے اس کا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ اس پروگرام سے پہلے انہوں نے ایک کیا نام ہے ایک ٹاؤن میں, ایک چھوٹے سے سٹی میں انہوں نے ایک یعنی کہ ریسرچ کی جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ جو یعنی ہاؤس ہولڈ ان کی مشین یوز کر رہے تھے they are able to save a lot of water. باقاعدہ انہوں نے ایک ریسرچ کی کیونکہ یہ جو مشین جو سی ہیں اور دوسرے آپ کے اگر مشین یوز کرتے ہیں اس میں پانی زیادہ یوز ہوتا ہے, واٹر ویسٹیج ہے, لیکن اگر آپ یہ مشین یوز کریں گے تو اس میں آپ کی پانی کی کافی ساری بچت ہے. تو وہ انہوں نے بات کی ہے کہ اسپانسرڈ اے واٹر کنزرویشن ٹیسٹ ان اے اسمال کینساس ٹاؤن ڈیمانسٹریٹنگ اوور آل واٹر سیونگ فار دی ٹاؤن. اب ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا ہے. موسٹ سکسیسفل میرٹیک پروڈکٹ لانچ ایور. میرٹیک نے جتنی بھی اپنی پروڈکٹ کو لانچ کیا اس میں سے یہ سب سے زیادہ یعنی سکسیسفل رہی. میرٹیک اسٹاک انکریز 100%. جو ان کو ریزلٹس آئے دیٹ از 100% ریزلٹ ان کو آئے. ان کا جو اسٹاک جو سا تھا, جو ان کا یعنی کہ سیلنگ اسٹاک تھا, وہ 100% ان کا انکریز ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر پبلک ریلیشننگ کو وائزلی یوز کریں کسی بھی اپنی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کے لیے تو اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. دے آر ایبل ٹو کریٹ این امیج, دے آر ایبل ٹو اسٹیبلش اے برانڈ پریفرنس. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آئی ایم سی ان ایکشن میں جو ہے میرٹیک نے بھی جب پبلک ریلیشننگ کو یوز کیا بائی ہیونگ اے لانچ جس میں انہوں نے میڈیا کو بلایا اور اس طرح انہوں نے سیلیبریٹیز کو بلا کے اس کو لانچ کیا, اٹ ول بیکم اے سکسیسفل اسٹوری. کی پارٹ آف برانڈ پبلسٹی میڈیا ریلیشنز. کی پارٹ آف برانڈ پبلسٹی میں ہم بات کریں گے میڈیا ریلیشنز کی. مینٹیننگ اے پازیٹیو پروفیشنل ریلیشن شپ ود دی میڈیا ان جنرل اور ود میڈیا دیٹ اسپیشلائز ان کورنگ اے اسپیسیفک انڈسٹری. اب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں برانڈ پبلسٹی کی اور ہر برانڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی اسپیسیفک انڈسٹری میں فال کرتا ہے. تو یہاں پر اس نے یہی کہا ہے کہ آپ کے جو میڈیا پبلک ریلیشننگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کے میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھے ہونے چاہیے, اسپیشلی اس میڈیا کے ساتھ کہ اگر وہ آپ کی انڈسٹری کو کور کر رہے ہیں. سپوز آپ کیا نام ہے ٹیکسٹائل اس میں انڈسٹری میں آتے ہیں, تو جو میڈیا ٹیکسٹائل پہ کوئی جرنل نکال رہا ہے, میگزین نکال رہا ہے یا اس کو کور کر رہا ہے, آپ کے اس میڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ وہ آپ کا اچھا امپریشن کریٹ کرے, آپ کے متعلق کوئی نیگیٹو بات نہ کرے, آپ کی ویکنسز کو ہائی لائٹ نہ کریں یا آپ کے متعلق کوئی کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ نہ دے. تو یہ بہت ضروری ہے فرام پبلک ریلیشن پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کے میڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور خاص طور پر اس میڈیا کے ساتھ جو آپ کی انڈسٹری کو کور کر رہا ہو. دی چیلنج کیا ہے گیٹنگ پاس میڈیا گیٹ کیپرز. اب یہ گیٹ کیپرز کون ہوتے ہیں؟ گیٹ کیپرز یہ وہ ایڈیٹرز ہوتے ہیں, رپورٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی انفارمیشن کو یعنی کہ لے کر جاتے ہیں اور میڈیا میں پلیس کرتے ہیں. تو اس نے یہی کہا کہ ایڈیٹرز اینڈ رپورٹرز ہو سلیکٹ اور ریجیکٹ اسٹوریز فار دیئر پبلیکیشنز اور اسٹیشنز بیسڈ آن واٹ دے تھنک ول انٹرسٹ دیئر آڈینسز.
تو میڈیا سے تعلقات اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ یہ جو آپ کے جو گیٹ کیپرز ہیں، گیٹ کیپر سے مراد یہ ہے کہ وہ ایڈیٹرز اور رپورٹرز ہیں کہ جن کے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ وہ جس مرضی سٹوری کو میڈیا میں جانے دیں اور جس مرضی سٹوری کو میڈیا میں روک لیں، اور جو سٹوری میڈیا میں جا رہی ہے وہ کس فارم میں جانی چاہیے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی بھی سٹوری میڈیا کو بھیجتی ہیں تو میڈیا ناٹ نیسیسریلی اس سٹوری کو اسی طرح، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ مانو آن، وہ اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی دے ول ناٹ یعنی کہ پلیس انٹو دیئر نیوز پیپر۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نیوز پیپر میں جب لیٹرز ٹو ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں، اس کے نیچے ایک کلیریفیکیشن لکھی ہوتی ہے کہ آپ کے جو لیٹرز جو آپ نے لکھے ہیں اس میں ایڈیٹر نے اپنے حساب سے اس کی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا، اب بعض اوقات وہ ایڈجسٹمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے جس مقصد سے یا مفہوم سے وہ لیٹر لکھا ہوتا ہے وہ چینج بھی ہو جاتا ہے، یا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے، وہ انٹینسٹی اس کی نہیں رہتی۔ تو وہ جو وہ تراش خراش کرتے ہیں میسج کی یا لیٹر کی یا انفارمیشن کی، اس سے بعض اوقات جو ہے آپ کا پورا جو ہے امیج یا آپ کا مفہوم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے یہی کہا ہے کہ جب آپ نے فرسٹ یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ میڈیا ریلیشنز ود آل میڈیاز، مور اسپیسیفکلی ود دوز میڈیاز دیٹ از کورنگ یور انڈسٹری، اینڈ سیکنڈلی کہ یو آلسو ہیو اے ویری گڈ ریلیشنشپ ود دوز گیٹ کیپرس، اینڈ گیٹ کیپرس مینس دی ایڈیٹرز اینڈ دا reporters who are responsible for collecting the news for your industry, for your organization, and they have also the authority to print those stories into their newspaper or magazines. تو بہرحال میسیج بڑا سمپل اور کلیئر ہے کہ پبلک ریلیشنز کے لوگ جو ہیں they should have a very good media relationships. اگین جو ہے تھوڑا سا پھر ایمفیسائز کروں گا اسی چیز پہ کہ ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ. ان دی ریئل ورلڈ PR پیپل نو دیٹ دی میڈیا از ناٹ آلویز گوئنگ ٹو کور اے اسٹوری ایگزیکٹلی دی وے دے وڈ وش. So like a football coach reactions to a referee's call, public relation professionals sometimes challenge the media on their call. دیکھیں یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کہیں گے جی دن ہے وہ دن لکھ دیں، آپ کہیں جی رات ہے وہ رات لکھ دیں، آپ کہیں جی ہم بہت اچھے ہیں وہ کہیں جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو کہتے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کہیں جی بالکل کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. تو پھر اس نے ایک ایگزامپل دیا، اس نے کہا کہ جب کیا نام ہے کوئی بھی فٹ بال میچ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں جب ریفری جو ہے آپ کی ٹیم کے خلاف کوئی یعنی کہ اگر کوئی وہ یعنی کہ فاؤل کی وہ وسل دیتا ہے یا کوئی کارڈ دکھا دیتا ہے، تو اکثر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ جی کوچ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ گراؤنڈ میں جا نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا بینچ پہ یا وہاں کھڑا ہوا بڑا چیخ رہا ہوتا ہے، اشارے کر رہا ہوتا ہے، بازو لا رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے جی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے کیونکہ میڈیا پہ پبلک ریلیشن کے لوگوں کا کنٹرول تو ہے نہیں، لیکن پبلک ریلیشن کے لوگ جیسے وہ کوچ جو کام کرتا ہے شور کرتا ہے، وہ اس کو ریفری کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی تم نے غلط فیصلہ دیا ہے، تم نے میری ٹیم کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے، کہتا ہے کم از کم وہ یہ کام تو کر سکتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ دی ریزلٹ از آفن دی سیم ایز ان اسپورٹس. The current story will stand, but the media may write something more favorable next time. وہ کہتا ہے کہ جو اس نے سٹوری دے دیا تو ظاہری بات ہے وہ اس سے تو وہ یعنی کہ بیک آؤٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ تھوڑی سی سافٹ لینگویج یوز کریں یا کیا نام ہے ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کی کوئی فیوریبل جو ہے وہ نیوز لگا دیں. Just like a referee refusing to coach play to reconsider a call but then calling the other team for a penalty on the next series. تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو کوچ ہوتا ہے اس کے شور مچانے سے ریفری پہ کوئی اثر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ جب دوسری ٹیم کوئی بھی مسٹیک کرے یا بلنڈر کرے تو وہ اس کے خلاف ایون کوئی پلنٹی دے دے.
وہ یہ ہے کہ وہ کہنے کا یہاں پر مقصد یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر میڈیا میں کوئی چیز آپ کے خلاف آ گئی ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. پبلک ریلیشن کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ جی یہ چیز ٹھیک ہوئی ہے لیکن آپ کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس طرح اس کو پرومیننٹلی پلیس نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ ہم سے پوچھ لیتے ہیں, ہم آپ کو ایکچوئل پکچر بتا دیتے ہیں, آپ نے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ یا اگریسولی اس کو رپورٹ کیا ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ تھوڑے سے کیئرفل ہوتے ہیں یا تھوڑا سا اس کا خیال رکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نیکسٹ ٹائم کوئی پازیٹیو نیوز دے تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے میڈیا میں ہائی لائٹ کریں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پبلک ریلیشنز کے لوگ جو سے ہیں وہ میڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھیں, ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہیں, ان کو کنونس کرتے رہیں, ان کو اس چیز پہ مجبور کرتے رہیں کہ وہ صرف اور صرف جو سے پازیٹیو چیزیں جو سے ان کو ہائی لائٹ کریں, اور اگر کوئی نیگیٹو سٹوری یا انفارمیشن پاس آ بھی جاتی ہے تو اس کو منیمم امپیکٹ کے ساتھ اپنے میڈیا میں ریلیز کریں. نیکسٹ جو ہے اسٹرینتھ اینڈ لمیٹیشن آف برانڈ پبلسٹی, کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں. اسٹرینتھ میں یہ ہے کہ بلڈز دا کلائمیٹ آف ایکسیپٹینس فار دی برانڈ, کہ انہوں نے ایک کلائمیٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پر کہ ان کے برانڈ کو جو ہے ایکسیپٹینس مل جائے. میکس برانڈس کلیمز مور کریڈیبل. اب دیکھیں ہر برانڈ جو ہے کوئی نہ کوئی کلیم کر رہا ہے, تو کوئی کہتا ہے جی وی آر مور ریلائبل, کوئی کہتا ہے جی وی آر مور ڈیوریبل, کوئی کہتا ہے جی وی ہیو اے کوالٹی پروڈکٹ, کوئی کہتا ہے جی وی آر مور اکنامیکل, کوئی کہتا ہے جی وی آر پرووائڈنگ ایکسلنٹ کسٹمر سروسز. تو جو بھی برانڈ کا کوئی بھی کلیم ہے, آپ کی جو پبلک ریلیشننگ ایجنسی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہو. بریک تھرو کلٹر ریچز دی ہارڈ ٹو ریچ. ایک اور جو سا اس کا ہے کہ آپ کے جو کلٹر ہوتا ہے, کلٹر مینس کہ جہاں پہ آپ کا میسیج لاس ہوتا ہے, یعنی کہ اگر سپوز ہم پرنٹ میڈیا کلٹر کی بات کریں کہ اتنے ایڈ لگے ہوئے ہیں, ان کے سائزز بڑے ہیں, کچھ ہے, آپ کا ایڈ جو ہے وہ اس میں یعنی کہ اپنی پریزنس اتنی پرومیننٹلی شو نہیں کر پا رہا, آپ کا میسیج جو ہے وہ لاسٹ ہو گئے. تو اس سے علاوہ ریچ از دی ہارڈ ٹو ریچ. اس طرح پبلک ریلیشننگ کا ایک اور جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کا میسیج کچھ سرٹن لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہوتا, لیکن پی آر کے تھرو کیا ہے, پبلک ریلیشننگ کے تھرو یہ ہے کہ وہ تمام جگہیں جہاں پر آپ کا میسیج نارملی نہیں پہنچ سکتا کسی بھی وجہ سے, لیکن پبلک ریلیشننگ کے تھرو آپ اپنا میسیج وہاں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ کاسٹ افیکٹو, ویسے تو انہوں نے یوز کی تھی ٹرم کہ نان پیڈ میڈیا ہے, لیکن پبلک ریلیشننگ کی بھی کاسٹ ہوتی ہے. اگرچہ پبلک ریلیشننگ کی کاسٹ ویسے نہیں ہے جس طرح کہ آپ کسی بھی ایڈورٹائزنگ میں آپ ڈائریکٹلی پے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پبلک ریلیشننگ کی بھی انڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اچھا, اسٹرینتھ کے اگینسٹ جو سے لمیٹیشنز ہیں, اور لمیٹیشنز میں کیا ہے, لیس کنٹرول اوور میسیج, لمیٹڈ فریکوینسی. دیکھیں لیس کنٹرول اوور میسیج یہ ہے کہ جب آپ ورڈ آف ماؤتھ یوز کریں گے, جب آپ وائرل مارکیٹنگ یوز کریں گے, میرے منہ سے ایک بات نکل گئی ہے, دوسرے وہ یعنی کہ پرسن کے پاس پہنچ گئی ہے, اس نے اس کے بعد ایک اور کو بھیج دی ہے. اب جو کمپنی جو سی ہے, پی آر والے جو لوگ ہیں, ان کو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب وہ سینہ بسینہ چل رہی ہے, وہ ایک بندے سے دوسرے بندے پہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر اگر کہیں پہ جا کے وہ آپ کا جو ورڈ آف ماؤتھ ہے اگر نیگیٹو ہو جاتا ہے یا آپ کا میسیج چینج ہو جاتا ہے, تو انفارچونیٹلی یہ کوئی اتنا اسٹرکچرڈ میڈیا نہیں ہے یا آرگنائز میڈیا نہیں ہے, تو آپ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. سملرلی وائرل مارکیٹنگ ہے کہ کہیں پر اگر کہیں پر کوئی میسیج میں چینج ہو گئی, کوئی نیگیٹو بات سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی, کسی نے کوئی نیگیٹو انفارمیشن جو ہے وہ سپریڈ کر دی, تو آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. لمیٹڈ فریکوینسی, جیسے ایڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنی دفعہ مرضی چلائیں, آپ اس کی فریکوینسی انکریز کر سکتے ہیں. پبلک ریلیشننگ میں جو ہے اس کی فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے, لمیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ آپ امیجیٹ یہ چیزیں نہیں کر سکتے.
اچھا اب ہم بات کریں گے کہ پبلک ریلیشنز کے ٹولز کے واٹ آر برانڈ پبلسٹی ٹولز. Suppose if you want to do the publicity, how you can do? What are the tools that are available that you can use to do your publicity? The first one is news releases or press release. یہ دونوں more or less same ہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ایک میسیج جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور آپ ڈفرینٹ میڈیاز کو بھیج دیتے ہیں, اور آفیشیل وہ ایک میسیج ہوتا ہے, آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, میڈیاز اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اس میں سے اسی حساب سے کچھ ایکسٹریکٹ لے کر, یا وہ میسیج انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی میڈیا میں اس کو پلیس دیں یا نہ دیں, یا تھوڑی بہت اس میں چینجز کر دیں, یا اپنا پوائنٹ آف ویو ایڈ کر کے اس کو میڈیا میں پلیس کر دیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو ہے دیٹ از پچ لیٹر. اب پچ لیٹر جو سے ہیں یہ نارملی یعنی کہ لیٹر فارمیٹ ہوتا ہے, میں بھی آپ کو ایک دکھا بھی دوں گا, ٹیپیکل لیٹر فارمیٹ ہوتا ہے. اس میں اب آپ کیا ہے کہ آپ اپنی جو بھی پروڈکٹ ہے اس کے متعلق یعنی اس کی اسپیسیفکیشن ہے, اس کے بینیفٹس ہیں, وہ اس طرح, اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انفارمیشن پاس آن کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی بیس پر ایک سٹوری بن سکے کہ جی ہمارے جو لیٹسٹ جو سی آ رہی ہے اس میں ہم یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, دس از دی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی, اٹس انوائرمنٹ فرینڈلی. اب آپ نے اس قسم انفارمیشن دی ہے, جو آپ کا جو رپورٹر ہے یا ایڈیٹر جو ہے اس کی بیس پہ ایک سٹوری ڈیولپ کر سکتا ہے کہ دس از دی نیو ڈیولپمنٹ ان دی فیلڈ آف سو اینڈ سو, اینڈ دے ڈیولپ اے نیو میکینزم, اے نیو پروڈکٹ دیٹ از انوائرمنٹ فرینڈلی, مور اکنامیکل اینڈ لانگ لاسٹنگ. تو وہ پوری اس کے اوپر. اب پچ لیٹر جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس میں الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کوئی ایسی انفارمیشن یا وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کی بیس پر آگے ایک نیوز سٹوری بن سکے, نیوز سٹوری, نیو نہیں نیوز سٹوری بن سکے. نیوز کٹ, پریس کٹ. اب اس میں اور پچ لیٹر میں کیا فرق ہے؟ نیوز کٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری انفارمیشن دیتے ہیں جس میں آپ اس کی کیا نام ہے پریویس ہسٹری بھی ہوتی ہے, اس میں آپ بہت زیادہ پروفائلز بھی دے رہے ہوں, اس میں آپ کیا نام ہے ڈفرینٹ ریفرنسز بھی دے رہے ہیں. سو اٹس اے پیک آف انفارمیشن جس میں آپ بہت ساری چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کمپلیٹ انفارمیشن دے رہے ہیں اور جو کہ ریلائیبل سورس سے ہو اور کسی کو مزید سرچ نہ کرنی پڑے, اور وہ اس انفارمیشن کو جو ہے آپ اپنے آگے میڈیا میں یوز کر سکیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوز کٹ یا پریس کٹ, کہ جس میں آپ کا پریس ریلیز بھی ہو سکتا ہے, اس کی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے, اس میں پروفائلز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے کوئی سرٹیفکیٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کی کوئی ایکریڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں اگر آپ کو کوئی سرٹیفکیشن ملی ہوئی ہے وہ بھی ہے. آپ ساری چیزیں بتا کے وہ سورس, وہ انفارمیشن جو ہے اس کو آپ کمبائن کرتے ہیں, اس کو ایک پیک بناتے ہیں, اور وہ جو ہے آپ پبلسٹی کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ جو ہے نیو ریلیز ڈیولپ بائی پیپل سافٹ ایجنسی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا نام ہے پراپر ایک لیٹر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو جو دکھانے کی جو چیز ہے دیٹ از اے فارمیٹ. اس کی جو یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کو اتنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو فارمیٹ بتانا ہے کہ دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے کہ جی یہاں پر ان کا اپنا لیٹر ہیڈ پہ انہوں نے اس کو کیا ہے, دیٹ مینس کہ دس از دی آفیشیل. پھر انہوں نے اپنا ویب سائٹ کا ایڈریس دیا ہوا ہے, اور پھر یہاں پر انہوں نے وہ سارے اپنے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دیے ہوئے ہیں جس کو ایڈریس کیا ہوا ہے, اور پھر لکھا فار امیجیٹ ریلیز. اور اس کے نیچے کیا ہے کہ انہوں نے وہ ساری انفارمیشن جو سی ہے کہ جو وہ دینا چاہ رہے ہیں اس کو انہوں نے پلیس کیا ہوا ہے. اسی طرح ایک پچ لیٹر جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. اب دیکھیں فرام اے کلاتھنگ میکر, اب جو ایک کلاتھنگ میکر اس نے جو پچ لیٹر لکھا ہے, اب آپ خود دیکھیں کہ کس قسم کا لیٹر ہے. میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس نے لکھا ہوا کرس, آئی ریسیوڈ یور نیم فرام میٹ برینگا اینڈ میٹ یو ود میٹ ایٹ آور اسٹور ان August. I understand you do product reviews and I want to send you information on our UL down inner jacket which I thought might be a great product for you Thursday review section. The jacket weighs approximately 7.5 ounces in size medium, making it one of the lightest down jackets on the market. It has a 5 denier nylon shell and liner and is filled with 2725 fill
power goes down. It has a snap front to save weight and it stuffs into its own sack. The retail price is $129. The jacket comes in unisex sizing, small, medium, extra large. Colors are ink blue, red and black. I can bring you a sample and more information. Jim Henderson. اور اس نے اس کے بعد اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ اس نے کتنی خوبصورتی سے اپنی ساری ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن دی ہوئی ہے, اس کے کلرز, اس کے سائزز, اس کی یہ بتایا ہوا ہے. اور اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی آپ, کیونکہ وہ ایک ایڈیٹر ہے میگزین کا اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ ریویوز لکھتا ہے. ریویوز کس کے متعلق؟ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے متعلق. تو اس نے اپنی پروڈکٹ اس کو بھیجی. اب نیچرلی جب وہ اس کو دیکھے گا, ساتھ اس نے جیکٹ بھیجی ہے, اس کو وہ دیکھے گا تو وہ ایک اپنا ریویو دے گا کہ سو اینڈ سو جیکٹ از ویری گڈ, اٹ از اویلیبل ان سو سو اینڈ کلرز اینڈ دس از دا پرائز رینج اینڈ اٹس اے ویری گڈ کوالٹی اینڈ دی جو اس کا مٹیریل جو ہے کنسسٹ آف سو اینڈ سو. ٹھیک ہے, اب وہ اپنا دے رہے ہیں. اینڈ آئی فائنڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی پرسنلی لائک اٹ اینڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ. ان کا جو سا مقصد پورا ہو گیا پبلک ریلیشننگ کا. اگر ایک ریویور جو ہے ان کی فیوریبل ریویو لکھ دیتے ہیں تو اس قسم کی جب آپ انفارمیشن دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پچ لیٹر. جیسے یہ جو پچ لیٹر ہے ایک کلوتھنگ کمپنی کا کوئی اتنی کوئی ٹیکنیکل پروڈکٹ نہیں ہے, لیکن جہاں پہ ٹیکنیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے اب ایپل والے ان کی کوئی نئی کوئی ان کا پروڈکٹ آ رہا ہے تو جب وہ اس کو دیں گے, اس کا جب ریویو لکھا جائے گا اور کسی کو آپ فری سیمپل بھیجتے ہیں تو نیچرلی وہ, کیونکہ ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے, انہوں نے اپنے جو سے ریڈرز ہوتے ہیں ان کو لیٹسٹ انفارمیشن دینی ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں پچ لیٹر. A new story is written about the new jacket. اب وہ دیکھیں کہ وہ جو وہاں پر جیسے اس نے دیا تو اس کے بعد ایک پوری جو سی ایک سٹوری جو سی ہے وہ آ گئی. کول گیئر ماؤنٹ بیل ویز ان وارم ود الٹرا لائٹ ڈاؤن جیکٹ. اب دیکھیں اس نے وہ جو وہاں پر پچ جو اس نے دی تھی اس کے بعد اب یہ جو آپ کی آئی کہ جی اس نے اس کی تصویر لگا دی اور اس کی باقاعدہ جیسے کہ اب ہم نیوز پیپر میں یا ہم میگزینز میں دیکھتے ہیں تو وہ چیز جو سی کیسے. اب اس نے جا کے وہ مارکیٹ میں ریسرچ نہیں کی. دیکھیں وہ یہ نہیں کہ مارکیٹ میں جا کے دیکھتا رہا جی کون کون سے کلر میں اویلیبل ہے یا کیا ہے یہ ہے, اس کو بیٹھے بیٹھے ساری انفارمیشن آ گئی, اس کو جیکٹ آ گئی. اس نے کیا کیا, اس جیکٹ کی فوٹوگراف اور اس کی جو چیزیں وغیرہ اس کو اٹھایا اور اپنے کمنٹس دیے اور وہی چیزیں جو سی اس کو ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف دا نیوز پیپر یا میگزین جو ہے اس نے اس کو پلیس کر دیا. تو بیسیکلی دس از کیا ہے کہ اب ہم جب یہ دیکھیں گے اب ہم یہ کہیں گے دس از ناٹ فرام دا کمپنی سائڈ. نہ یہ کوئی مینیجر بات کر رہا ہے بھائی یہ تو ایک کیا نام ہے اخبار ہے یا میگزین ہے اور اس کا بھی کیا نام ہے کوئی رپورٹر ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی متعلق لکھ رہے ہیں تو نیچرلی وہ اس کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ ود الٹرا لائٹ ڈاؤن جیکٹ. ٹھیک ہے, تو نیچرلی اٹ ول گیو اے ویری گڈ امپریشن اباؤٹ دا پروڈکٹ. اور یہی پبلک ریلیشننگ ہے. Think about it. What should be the relationship between the advertising versus the editorial department of a media outlet? Should editor story decisions be influenced by advertisers? اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو ایک آپ بھی سوچیں, یعنی کہ یہ ایک یعنی سوچنے کی بات ہے. یہ جتنے بھی میگزین جیسے یہاں پہ بھی اس نے کچھ پکچرز دی ہوئی ہیں یہ سارے جو سے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ کے ایڈورٹائزرز پر. ایڈورٹائزرز ایڈ دیتے ہیں اور ان کو ریونیو ملتا ہے. اب نیچرلی جو ایڈورٹائز دے رہا ہوتا آپ تو اس کے کبھی بھی اس کو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس کو ناراض کریں یا اس کے خلاف کچھ لکھے, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کو ایڈ نہیں دیں گے, آپ کو ریونیو نہیں ملے گا. تو یہاں پر اس نے یہی بات کی ہوئی ہے کہ کیا نام ہے جو ایڈورٹائزرز ہیں وہ کیا نام ہے جو میگزینز کی جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں کیا ان کا ان پہ انفلوئنس ہے, ان کی جو سٹوریز جو سی ہوتی ہیں ان کو وہ ان پہ امپیکٹ پڑتا ہے ان کا. تو یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, آپ بھی اس پہ سوچیں, میں بھی سوچوں گا. لیکن نیچرلی یعنی کہ ظاہری بات ہے جب آپ کو ایڈورٹائزمنٹ مل رہے ہوں تو بعض میگزین جو ہیں جسٹ بیکاز آف کہ جی ہمیں تو یہ کمپنی اتنے بڑے ایڈ دے رہی ہے تو وہ ان کے متعلق کبھی بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے. لیکن بعض میگزینز ہیں ان کی پالیسیز نہیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایڈورٹائزمنٹ از اے سیپریٹ ایشو اور یہ جو ہے یہ سیپریٹ ایشو ہے. لیکن نیچرلی پھر پرابلمس بھی آتے ہیں. تو یہ ایک بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب میگزینز میں وہی کمپنیز اتنی بڑی بڑی ہیوی ایڈورٹائزمنٹ دے رہی ہیں
تو کیا وہ میگزین جو سے ہیں ان کمپنیز کے متعلق کوئی بات لکھیں گے؟ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. واٹ از کارپوریٹ کمیونیکیشن؟ Corporate communications, high-level public relations carried out by executives who work at a senior level in a company and advise top management on how the organization presents itself. Corporate communications یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی پریزیڈنٹ ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, گورنرز ہیں, وہ جب کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کو کارپوریٹ کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. لیکن کیا نام ہے, یہ جو ہے وہ بھی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے. وہ جب بھی کوئی پبلک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کمپنی کے متعلق بات کرتے ہیں, تو انہیں بھی جو ہے یہ پبلک ریلیشنز کے ہی لوگ ہیں جو انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے اور آپ نے کیا سٹیٹمنٹ دینی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیا نام ہے, جب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں جن کی کمیونیکیشن سکلز پہ کوئی شک شبے کی بات نہیں ہوتی, لیکن سم ٹائمز دے ہیو اے ریٹن سٹیٹمنٹ, اور وہ صرف اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ ہی کو پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے. کیونکہ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ جب بھی آرگنائزیشن لیول پہ بات کرتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے یا اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. تو دس از بیسیکلی کارپوریٹ کمیونیکیشن. اور اس نے وہی کہا ہے کہ جی گول اس کا کیا ہے, ٹو مینیج دی امیج اینڈ ریپوٹیشن آف دی آرگنائزیشن, کہ وہ اس لیے کوئی اور بات نہیں کر سکتے کہ ان کی سٹیٹمنٹ سے جو ہے کمپنی کا امیج ڈسٹرائے بھی ہو سکتا ہے. تو دیٹ از ناٹ دیئر ریسپانسبلٹی. دیئر از اونلی ریسپانسبلٹی از ٹو امپروو دی امیج آف دا آرگنائزیشن اور اسپیک ان فیور آف آرگنائزیشن. یہ میں نے ویسے ہی آپ کے انفارمیشن کے لیے, جانسن اینڈ جانسن enjoys ون آف دی اسٹرانگسٹ ریپوٹیشنز ان دی ورلڈ. اب جانسن اینڈ جانسن کی آپ کو پتہ ہے ان کی بے شمار پروڈکٹس ہیں, بیبی کاسمیٹکس. تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے, کیئرنگ فار جنریشنز. اب انہوں نے اپنا ایک امیج ڈیولپ کیا ہوا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانسن اینڈ جانسنس کی جو پروڈکٹس ہیں بہت ریلائبل ہیں. ایون ہم جو کیا نام ہے نیو بورن ہوتے ہیں, بالکل کیا نام ہے جو کڈز ہیں, ان کے لیے جب ہم پروڈکٹ سلیکشن کرنے جاتے ہیں, جہاں تک برانڈ کی بات ہے, تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جانسن اینڈ جانسنس کی پروڈکٹ کو پرچیز کریں. تو اس نے یہی کہا ہے کہ نا دے آر ایبل ٹو اسٹیبلش دیئر ریپوٹیشن اوور دا ایئرز اینڈ ناؤ پیپل ہیو اے بلائنڈ ٹرسٹ آن دیم. ٹو ویز آف پبلک ریلیشنز ایڈورٹائزنگ. ایک ہوتی ہے کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ. کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ کیا ہے, ڈیزائن ٹو بلڈ اویئرنیس آف اے کمپنی اینڈ ایکسپلین واٹ اٹ ڈز اور بلیوز. دس از کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے جو ایڈ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں وہ کمپنی کے کیا نام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے ہیں. پھر ایک ہوتی ہے پبلک سروس اناؤنسمنٹ, ایڈز فار نان پروفٹ آرگنائزیشنز دیٹ رن آن ٹائم اینڈ اسپیس ڈونیٹڈ بائی دی میڈیا. دیکھیں کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ کیا ہے, اس کے لیے آپ پے کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اویئرنیس آف اے کمپنی اینڈ ایکسپلین واٹ اٹ ڈز اور بلیوز. جو پبلک سروسز اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی میڈیا آپ کو اسپیس دیتا ہے اور اس میں آپ کا کوئی پبلک سروس میسیج ہوتا ہے, اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں, ٹھیک ہے, پولیو کے کیا نام میں قطرے پلائیں. تو اب یہ جتنے بھی ہیں یا کوئی اور اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جہاں پر آپ کی صرف مقصد جو ہے پبلک سروس اناؤنسمنٹ ہو, تو ایک وہ آپ کی ٹائپ آف ایڈورٹائزنگ ہے. آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ 3 کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز ہیں. 1 اسٹیبلش کارپوریٹ آئیڈینٹی, 2 ایڈوکیسی, 3 ڈیمانسٹریٹنگ سوشل رسپانسبلٹی. دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی کارپوریٹ آئیڈینٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں, لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمارا برانڈ ہے, یہ ہماری کمپنی ہے, ایک آبجیکٹیو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایڈوکیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو کنونس کرتے ہیں. ایڈوکیسی ہے کہ جی جو بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں کہ یہ ریلائبل ہے, یہ ڈیوریبل ہے, یہ ہم لوگ جو ہے وہ سینسیبل ہیں, ہم انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, جو بھی آپ کا ہے آپ اس کو ہی اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی جو تیسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ڈیمانسٹریٹنگ سوشل رسپانسبلٹی, کہ آپ اپنے ایکشن سے یہ بتاتے ہیں کہ یو آر اے سوشل رسپانسبل آرگنائزیشنز,
कि you are taking care of your surrounding. You are not creating any problem for the environment or the people where you are working or operating your manufacturing facilities or running your affairs. تو آپ ان کے متعلق بہت سینسیبل ہیں, آپ ان کو اپلفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کمیونٹی کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے 3 کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اسی طرح کیا نام ہے, ایک اور جسٹ آپ کو بتانا تھا کہ 3 M's اینول رپورٹ از این ایگزامپل آف فائنانشیل ریلیشنز. جیسے یہ آتی ہیں اینول رپورٹس آتی ہیں, اب جیسے 3M کی اینول رپورٹس ہیں تو یہ آپ کے فائنانشیل ریلیشنز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ ایک جسٹ انسائٹ ہے کہ پرو ایکٹیو کرائسس مینجمنٹ. ہم نے اس سے پہلے بھی کرائسس مینجمنٹ کی بات کی تھی, یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. کرائسس مینجمنٹ میں یعنی کہ کیا ایشوز آتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. Crises are effect of an organization's life. Airline executives, for example, do not wonder if one of their planes will have a problem, but rather when, although it sounds morbid, this proactive approach can actually help grieving families of accident victims by giving local airport employees a game plan to provide families with privacy from press scrutiny and immediate access to professional counseling services. اب یہاں پر اس نے نا ایک بڑی یعنی کہ کریٹیکل ایشو کو لنک کیا ہے کرائسس مینجمنٹ کے ساتھ. پہلی بات اس نے کہا کہ جی کرائسس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی زندگی میں, یہ اللہ نہ کرے لیکن یہ کرائسس مینجمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس نے بڑی ایکسٹریم ایگزامپل دی ہے, جیسے کہ کوئی ایئر لائن ہے. اب ایئر لائن کا اللہ نہ کرے کہ اگر کبھی کوئی جہاز جو ہے ان کا ایئرپلین جو ہے وہ کریش ہو جائے. اب کرائسس میں آ گئی کمپنی, تو اس میں جو ہے آپ کے جو کرائسس مینجمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اس ٹائم ایک رسپانسبلٹی شو کریں, آپ ان کی جو گریونگ فیملی جو ہے ان کے ساتھ کنسرن شو کریں, ان کو آپ گائیڈ کریں. اور وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جی آپ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی وہی جو ہے پریس اسکروٹنی اور امیڈیٹ ایکسیس ٹو پروفیشنل کاؤنسلنگ سروسز, کہ ان کو آپ ایک دم یعنی کہ کمفرٹ زون میں لے آئیں. ایک ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے ایک ٹریجڈی ہے, تو ان کو آپ کیا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ جی پریس والے ان کو تنگ کر رہے ہیں, یہ کیا نام ہے کوئی اور ایشو آ رہا ہے یا ان کو کوئی ہیلپ چاہیے یا ان کو انفارمیشن چاہیے وہ نہیں مل رہی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے امیجیٹلی, جیسے ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے, وہ جو کاؤنسلنگ سروسز ہیں کہ جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے. وہ آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اٹس ریئلی اے ویری سیٹ بیک فار دا کمپنی ایز ویل, اٹس اے ٹریجڈی بٹ وی ہیو ٹو اوور کم دس ٹریجڈی. تو آئیں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو امپیکٹ ہے اس کو ہم کیسے منیمائز کریں. تو وہ بہت پروفیشنلی بہت ٹیکٹفلی جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ یعنی کہ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور اس کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ کسی قسم کا فردر کوئی ایشو ڈیولپ نہ ہو, اور جو کمپنی کا جو نام ہے اسپیشلی کرائسس مینجمنٹ کے بعد اس کو وہ اور ڈیمیج نہ ہو. تو یہی ہے کہ پرو ایکٹیو کرائسس مینجمنٹ کی کمپنیز کو جو ہے اس سائڈ پہ بھی سوچنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے فائنل نوٹ جو ہے این آرگنائزیشنز ریپوٹیشن از کریٹیکل ٹو دی اسٹرینتھ آف اٹس ریلیشن شپ ود اسٹیک ہولڈرس. کسی بھی کمپنی کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اور اس کی جو ریپوٹیشن جو ہوتی ہے وہ بہت یعنی کہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ریلیشن شپ کس قسم کے ہیں. اگر تو کیا نام ہے اس کے ریلیشن شپ اچھے ہیں, دے آر انجوائنگ. اگر خدا نخواستہ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ. اینڈ پبلک ریلیشن از ون آف دی موسٹ افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز ٹو بلڈ اینڈ مینٹین اٹ. اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریلیشن شپ آپ کے امپلائیز کے ساتھ, آپ کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اچھے ہوں, تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, دیٹ از پبلک ریلیشننگ. اس لیے اگر آپ یہ پکچر دیکھیں, اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے آرگنائزیشنز کو ان سرکل کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس نے لکھا ہوا کہ پی آر, کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشنز جو سی ہے اس کے ریلیشن شپ اچھے ہوں, وہ کیا نام ہے گرو کرے, اور اسٹیک ہولڈر اس کے متعلق اچھا امپریشن رکھتے ہوں, تو اس کے لیے صرف ایک ہی ٹول ہے, دیٹ از پبلک ریلیشننگ. سو بیسیکلی دس از دی امپورٹینس آف پبلک ریلیشننگ فرام مارکیٹنگ کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو.
کے بعد یہ سب وہ سارے ریفرنسز ہیں جہاں سے ہم نے ہیلپ لی اس لیکچر کو تیار کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آج کی چھوٹی سی اچھی بات، اسمال اینڈ سمپل فارمولا فار بیسٹ لائف. ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، رسپیکٹیبل لائف گزاریں، بیسٹ لائف گزاریں، اور اس کے لیے ایک بہت سمپل اور سادہ سا فارمولا ہے. نیور ٹرائی ٹو ڈیفیٹ پیپل، جسٹ ٹرائی ٹو ون دیم. کبھی بھی لوگوں کو ہرانے کی کوشش نہیں کریں، کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے دل جیت لیں. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے دل جیت سکیں، ان کو خوش و خرم رکھ سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.